काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल जहाँ पर हम इंतहाई मुस्तनद कुतुब का मुताला करते हैं। और आजकल जिस किताब को हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मदीना से मदीना तक, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 26। हम इस किताब के पेज 325 से रीडिंग का आगाज़ करेंगे। ये मैं बताती चलूँ कि हम पढ़ रहे हैं कि उन असहाब के बारे में कि जिन्होंने 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग में हिस्सा लिया और शहादत पाई। आइए, अब जो नाम है वो है शहादत जनाब जॉन ग़ुलाम अबी ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह, इनके बारे में जानते हैं। अब सबसे पहले ब्रैकेट में 3 लाइनें लिखी हैं और लिखी हैं अज़ मुतरज्जिम कि ये जनाब अबी ज़र ग़फ़ारी के ग़ुलाम थे जिसे उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम को हदिया किया, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को तोहफ़ा दिया, या हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बख्शा। और रोज़े आशूर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को बख्श दिया। यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज़ हो गया। अब आइए मज़ीद आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि जब जनाब जॉन रज़ी अल्लाह ने देखा कि असहाब यक के बाद दीगरे शहादत के बिस्तर पर सोते जा रहे हैं और दुश्मनों ने उनके सफ़ेद चेहरों को सुर्ख कर दिया है, और उधर यजीद लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करने के लिए आमादा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हतक हुर्मत की गई, और ये लोग फ़र्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ और ताने दे रहे हैं, तो आपकी गैरत में जोश आया, रगों में खून तेज़ी से दौड़ने लगा, गोया सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सब्र का बंद टूटने को था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र इनके चेहरे पर पड़ी। आप रज़ी अल्लाह के चेहरे पर इस्तराब देखा तो फरमाया, ए जॉन रज़ी अल्लाह, क्या सोच रहे हो? क्या ख्याल आया? आपका इख्तियार मेरे पास है, बताओ क्या चाहते हो? जनाब जॉन ने दस्त बदस्त अर्ज़ किया, कुर्बान जाऊँ, मेरा ख्याल है कि मैं अपना सर आप अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दूं, क्योंकि अब मुझ में ताकत नहीं रही कि आपका ये हाल देखता रहूं। आपकी गुर्बत पर खामोशी से नज़र जमाए रखूं और दुश्मन की बकवासात को सुनता रहूं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप इस सफ़र में हमारे हमराह हुए कि आफ़ियत और सलामती हासिल रहे, लेकिन ये ज़मीन बला है, अपने आप को हमारी वजह से मुसीबत और बला में न डालो। जब ग़ुलाम ने देखा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेहरबानी और करम की वजह से मुझे माज़ूर फरमा रहे हैं, तो अपने आप को मौला अलैहिस्सलाम के क़दमों पर गिरा दिया और अर्ज़ किया, मौला, मैं जान देने से घबराने की वजह से अब तक खामोश नहीं हूँ, बल्कि देख रहा हूँ कि खुशहाली के ज़माने में आपके दरवाज़े का नौकर रहूँ, और आज मुश्किल वक्त में आप अलैहिस्सलाम गुर्बत के वक्त में आपको तना छोड़ दूँ, ये कैसे हो सकता है? मैं कुर्बान जाऊँ, जानता हूँ कि मुझे जान कुर्बान करने से क्यों माजूर फरमाया है, और मुझे इजाज़त नहीं आप दे रहे हैं, क्योंकि मैं स्याह हूँ, मेरे खून से बदबू आती होगी, मैं पस्त नसब हूँ। उसके बाद लिखा है कि मेरे खून में बदबू है, चेहरा स्याह है, ए मौला, मेरी इन सिफ़ात की वजह से मुझे बहिश्त से क्यों महरूम फरमाते हैं, हालांकि बहिश्त में मेरा चेहरा सफ़ेद, मेरी बू मुअत्तर और हस्बे आला हो जाएगी। फिर लिखा है कि ए मौला, मैं आप अलैहिस्सलाम के कदमों के सर
سے قدموں سے سر اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنا یہ سیاہ خون آپ علیہ السلام کے خون سے مخلوط نہ کر دوں۔ پھر لکھا ہے کہ وہ یہ کہتے رہے اور قدموں پر سر رکھ کر زار و قطار روتے رہے۔ جان رضی اللہ اس قدر روئے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ان کی محبت کے جذبے پر گریہ کناں ہو گئے اور فرمایا، اے نیک انجام غلام جان، اجازت ہے جاؤ، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ پھر جان نے ایک مرتبہ اہل بیت علیہ السلام اعظام کے خیام پر حیا کی نظر دوڑائی اور درد انگیز ٹھنڈی آہ لی اور کہا کہ اے اہل بیت علیہ السلام، جان غلام کو اجازت مل گئی ہے، میں خدا حافظ کہتا ہوں اور میری عرض ہے کہ میری نوکری میں اگر کمی یا کوئی نقص آیا ہو تو مجھے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں معاف کر دینا۔ جناب جان رضی اللہ کی آواز سنتے ہی خیام سے بچوں اور مخدرات کے گریہ کی آواز بلند ہوئی، کیونکہ بچوں کو جناب جان سے بہت محبت تھی، اس لیے بچے باہر نکل آئے اور جان رضی اللہ کے ارد گرد حلقہ ڈالا اور ماتم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت جان رضی اللہ ایک ایک بچے کے قدموں پر بوسہ دیتے اور تسلی اور دلداری کرتے تھے اور ایک ایک کا ماتھا چوم کر ان کو خیمے میں روانہ کرتے تھے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی قدم بوسی کر کے غضبناک شیر کی طرح میدان میں نکلے اور یہ رجز پڑھا کہ اب کفار اس سیاہ کی تلوار کی تیز رفتاری کا مزہ چکھیں گے۔ میں سبط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتا ہوں اور زبان اور ہاتھ سے دفاع کرنے آیا ہوں، اور اس دفاع کے صدقے قیامت کو نجات ملے گی۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ رجز پڑھ کر تیزی سے دشمن پر حملہ کر دیا اور جنگ کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے اور دشمنوں کو جہنم پہنچانا شروع کر دیا، اور لڑتے لڑتے بہت زخم آئے اور خون بہہ جانے اور پیاس کی شدت سے کمزوری آ گئی۔ دشمنوں نے محاصرہ کر لیا۔ آپ جب زین سے زمین پر آئے تو ہر شہید کی طرح امام پاک علیہ السلام کو فریاد کی، جس طرح ہر شہید آخری وقت امام حسین علیہ السلام کو پکارتا تھا، اور امام علیہ السلام اس شہید کے سرہانے جاتے، سر گود میں لیتے، مہربانی فرماتے۔ لہٰذا جان کو بھی یہ خواہش ہوئی کہ میں بھی آخری وقت میں امام علیہ السلام کی زیارت کر لوں۔ لہٰذا زین نے گرتے ہوئے ایک دفعہ خیام کی طرف نگاہ کی اور عرض کی کہ السلام علیکہ یا مولایا یا ابا عبداللہ ادرکنی، آقا جان میرا سلام ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خون بار آنکھوں سے جان کے سرہانے پہنچے اور جان کا سر اپنی گود میں لیا اور بلند آواز میں گریہ کیا اور اپنا معصوم ہاتھ جناب جان رضی اللہ کے سر اور چہرے پر پھیرا اور یہ دعا فرمائی کہ میرے اللہ جان کے چہرے کو سفید نورانی فرما، اس بو کو معطر فرما اور بروز محشر ابرار کے ساتھ محشور فرما۔ اس دعا کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا سے جناب جان علیہ السلام کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح نورانی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ کے خون سے عطر و عنبر کی خوشبو آئے گی۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے از مترجم کربلا کی خاک سے جو خوشبو آتی ہے وہ اسی جان رضی اللہ کے متعلق دعا کا اثر ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے۔ ہم پیج 327 پر ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بابا بزرگوار کی شہادت کے بعد جب غازر غین الف زوادرے یہ ہے غازریہ کے لوگ شہداء کے لاشوں کو دفن کرنے آئے تو جناب جان کی لاش 10 دن کے بعد نظر آئی اور اس وقت ان کا چہرہ نورانی اور سفید اور عطر کی خوشبو ان کے چہرے سے آ رہی تھی۔ اب نام لکھے ہیں یہاں پر شہیدوں کے، شہادت حریرہ غلام، پھر لکھا ہے شہادت جناب یزید مہاجر جعفی، پھر ہے شہادت سیف بن حارث، پھر لکھا ہے شہادت جناب مالک بن عبد سری، اور اگلا نام ہے شہادت جناب سوید بن عمرو بن ابی المتا، اور آخری نام لکھا ہے یہاں پر شہادت جناب احمد بن محمد ہاشمی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہیڈنگ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے 9 غلاموں کی شہادت۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہاں صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر کے 3 غلام جناب محمد بن مقداد، جناب عبداللہ، جناب ابو دجانہ اجازت لے کر تینوں اکٹھے میدان میں آئے اور کفار سے سخت جنگ کی۔ جب دوسرے غلاموں نے ان کو نرغ آدھا میں گھرا ہوا دیکھا تو 6 غلام جناب قیس بن ربی، جناب اشس بن سعد، جناب عمر بن قرطبہ،
قرطبہ جناب انتما عین نون توئے میم ہے انتما، اور جناب کماد کاف میم الف دال جناب سعد میدان میں ان کی مدد کے لیے پہنچے۔ ان سب نے اکٹھی جنگ کی، جنگ بہت گرم ہوئی، لڑتے لڑتے یہ 9 غلام زخمی ہو گئے اور تلواروں نیزوں کی ضربوں کی کثرت اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بستر شہادت پر ہمیشہ کے لیے آرام کرنے پہنچ گئے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ ترکی غلام کی شہادت۔ لکھا ہے جب تمام اصحاب اور غلام شہید ہو گئے تو ایک غلام ترک جو قاری قرآن اور حافظ فرقان تھا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان کے وہ مولا امام علیہ السلام کے دروازے کا غلام تھا۔ بچے اس سے بہت مانوس تھے۔ صاحب روضۃ الشہداء نے لکھا ہے کہ جب اس غلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی غربت اور تنہائی دیکھی تو برداشت نہ کر سکا، اور درخشاں ماتھے اور روشن چہرے سے شہنشاہ ولایت کی خدمت میں آیا اور ادب و احترام کے بعد عرض کیا، میری جان آپ علیہ السلام پر فدا ہو، ہمارے لشکر میں سے کوئی بھی میرے علاوہ نہیں رہا، گویا اب اہل بیت علیہ السلام کے جوانوں کی باری آ گئی ہے، اور مجھ میں طاقت نہیں کہ اپنے مخادیم اور مخدوم زادوں کو خدا نہ کرے زخمی دیکھوں، مجھے اجازت دے کہ اپنی جان کو قربان کر دوں۔ حضرت علیہ السلام نے ان پر نگاہ کرم کی اور فریاد اور فرمایا کہ اے غلام، میں نے تجھے اپنے بیمار بیٹے کو بخش دیا ہے اور آپ کا اختیار ان کے پاس ہے، لہٰذا بیمار امام علیہ السلام سے اجازت لیں۔ غلام امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور حضرت علیہ السلام کے بستر کے گرد طواف کیا اور حضرت علیہ السلام کے قدموں پر بوسہ دیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے چشم مبارک کھولی تو ترکی غلام کو دیکھا اور فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ غلام نے عرض کیا، میں نے آپ علیہ السلام کے والد سے جنگ کی اجازت مانگی تو انہوں نے فرمایا کہ تم میرے فرزند امام زین العابدین کے اختیار میں ہو، ان سے اجازت لو، پس میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ مجھے محروم نہیں کریں گے اور مجھے جنگ لڑنے کی اجازت دیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا ہے، لہٰذا اپنی مرضی کے خود مالک ہو۔ اس نیک صفات غلام نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے خدا حافظ کی اور خیمے سے باہر آیا۔ جب خیام میں اہل بیت علیہ السلام کے سامنے سے گزرا تو دکھی آواز میں فریاد کی، اے مقدرات عصمت، مجھ پر راضی رہنا، اگر کوئی نادانستہ کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، اور قیامت کے دن مجھ نوکر اور خدمت گزار کو یاد رکھنا، خدا تمہارا محافظ ہو۔ اہل حرم کا شور غل بلند ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے خیام سے باہر آ گئے اور اس غلام کے ارد گرد حلقہ بنا لیا اور ماتم کرنے لگے۔ غلام نے بچوں کو تسلیاں دی اور ان کو خیام میں واپس بھیجا، پھر روتی ہوئی آنکھوں سے میدان میں آیا اور یہ رجز پڑھا، انورٹڈ کاما، سمندر میرے نیزوں اور تلواروں کی ضربتوں سے معجزن ہوتا ہے اور فضا میرے تیروں اور بھالوں سے پر ہو جاتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس رجز سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام کے پاس تیر، کمان، تلوار اور نیزہ وغیرہ تھا اور انہی ہتھیاروں سے دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ جو شخص بھی مقابلے میں نکلتا اسے قتل کر دیتا، جن کی تعداد کافی ہو گئی۔ پھر گھمسان کی لڑائی میں لڑتے لڑتے تشنگی اور تھکان کے غلبے نے کمزور کر دیا۔ ایک مرتبہ اپنے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور امام علیہ السلام نے اسے آفرین کہا، اس کے مبارزہ طلبی کو پسند کیا اور بہت تعریف کی اور شربت کوثر کی بھی بشارت دی۔ پس غلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ لیا اور دوبارہ مقدرات عصمت کو خدا حافظ کہا اور ان کی خدمت سے دوری پر بہت گریہ کیا، اور پھر میدان میں آیا اور لشکر پر ایسا حملہ کیا کہ دشمنوں کی کثیر تعداد کو تہہ تیغ کر دیا اور لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا۔ پھر زخموں کی کثرت، پیاس کی شدت اور میدان جنگ کی حدت نے غلبہ کر کے اس کو کمزور کر دیا، اور اسی کمزوری کی وجہ سے زمین پر گرا اور گرتے ہوئے خیام کی طرف نظر دوڑائی تو امام حسین علیہ السلام اس کے پاس موجود تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اسے امام سجاد علیہ السلام کے خیمے میں لائے، اس کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھا۔ امام سجاد علیہ السلام اس کے پاس تھے۔ غلام نے آنکھیں کھولیں تو اپنے سر کو امام حسین علیہ السلام کی جھولی میں پایا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے سرہانے دیکھا تو مسکراتے ہوئے باپ بیٹے پر سلام کیا، اور اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ۔ آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، بنی ہاشم کے جوانوں کا آپس میں الوداع کرنا۔ جب تمام اصحاب اور محب غلام درجہ شہادت
اکبر فائز ہو گئے۔ حضرت خامس آل ابا نے اپنے جوانوں کے ساتھ تنہا رہ گئے اور ان جوانوں کے مشام میم شین الف میم مشام میں جدائی اور فراق کی بو پہنچی تو ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر یعنی گلے لگا کر ایک دوسرے کو اونچی آواز سے روتے ہوئے الوداع کہا۔ جب مرحوم وائز قزوینی لکھتے ہیں، جناب مرحوم وائز قزوینی لکھتے ہیں کہ ان جوانوں کے ایک دوسرے سے ودا کرنے، خدا حافظی کہنے کا راز یہ تھا کہ ان جوانوں کو فراق اور جدائی کا یقین تھا، لیکن وصال کا محض احتمال تھا، اور احتمال یہ تھا کہ ان جوانوں میں کوئی ایک زندہ رہ جائے گا تو اس کی شہادت میں بے دال الف حاصل ہو جائے گی، بدا یا بدا حاصل ہو جائے گی۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے بنی ہاشم سے پہلا شہید کون، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ صاحبان مقاتل کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب تک اصحاب اور غلام زندہ تھے اس وقت تک بنی ہاشم سے کوئی شہید نہیں ہوا، لیکن اصحاب اور غلاموں کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کی قربانیاں دینے کا وقت آیا اور ایک ایک کر کے میدان جاتے رہے اور شہادت پاتے رہے۔ البتہ جس چیز پر تاریخ میں شدید اختلاف ہے وہ بنی ہاشم کے پہلے شہید پر ہے کہ پہلے میدان میں کون گیا اور شہید ہوا۔ اس مسئلے میں دو نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ پہلے شہید جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل ہیں، اور یہ قول ابن شہر آشوب کا مناقب میں ہے۔ علامہ مجلسی کا بہار الانوار اور جلاء العیون جیم لام الف حمزہ اور الف لام عین یہ واو نون جلاء العیون میں، حبیب السیر میں الف لام سین یہ رے، ابو الفتوح رازی ہروی اور ابی مخنف کے مقتل میں بھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے پہلے شہید جناب حضرت علی علیہ السلام بن الحسین علی اکبر علیہ السلام، اور یہ قول مختار جناب محمد بن ادریس جناب مقاتل الطالبین صاحب لہو سید بن طاؤس صاحب ارشاد شیخ مفید صاحب تاریخ طبری اور صاحب روضۃ الصفا کا ہے۔ ہمارے خیال میں دوسرے نظریے کا موید زیادہ ناہیہ نون الف ہے یہ ہے ناہیہ، اور ناہیہ کا وہ پاک جملہ ہے کہ جو جناب علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں ہے، اور جس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ سلام ہو تجھ پر اے ابراہیم خلیل کے پاک نسل کے پہلے شہید، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اور اب ہم اگلے چیپٹر کی جانب آ گئے ہیں پیج نمبر 331 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں بنی ہاشم کی قربانیاں۔ اب ہم بنی ہاشم کے حوالے سے ساری تفصیلات جانیں گے کہ اس روز اب کیا ہوا، اور اس کے بعد ہم یہ بھی جانیں گے کہ کس انداز سے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ تو بنی ہاشم کی قربانیوں میں سب سے پہلے نام لکھا ہوا ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی تفصیلی شہادت۔ تمام اصحاب اور انصار بابا کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی کہ ان ہاشمی جوانوں کی تعداد 32 نفر تھی۔ ان کے میدان میں جانے سے پہلے خود حضرت امام حسین علیہ السلام میدان میں جانے کے لیے آمادہ ہو گئے، تو ان نوجوانوں نے امام علی مقام علیہ السلام کے گرد گھیرا ڈالا اور حضرت علیہ السلام کے پاؤں پر اپنے آپ کو گرا دیا اور عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائیں، جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہوگا آپ کو میدان میں نہیں جانے دیں گے۔ ان تمام جوانوں میں سب سے زیادہ جو دکھی دل تھے اور امام علیہ السلام کی غربت پر تڑپ رہے تھے اور آپ کے شہید جوان دلیر فرزند دلبند حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے، بس انہوں نے اپنا سر بابا کے قدموں میں رکھ دیا اور پھر عرض کیا کہ اے میرے مظلوم بابا، اللہ مجھے ایک لحظہ بھی آپ کے بعد زندہ نہ رکھے، آپ ایک گھنٹہ صبر کریں، اپنی جنگ کو مؤخر کریں تاکہ میں آپ علیہ السلام پر جان قربان کر لوں، پھر آپ علیہ السلام کی جو مرضی ہو ویسے کرنا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اس انداز میں بیٹے کی بات سنی تو رنگ تبدیل ہو گیا اور طبیعت مرجھانے لگی۔ حضرت علی اکبر کے سر کو قدموں سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور پاک خوبصورت چہرے پر بوسے دیے اور گریہ کرتے ہوئے فرمایا، علی علیہ السلام بیٹے کیا سوچ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اس کے بعد لکھا ہے جناب علی اکبر سلام علیہ السلام نے عرض کیا
کہ اب زندہ رہنا میرے لیے حرام ہو گیا ہے۔ ابھی خیمے میں گیا تو بچوں کو تسلیاں دیں اور مخدرات عصمت کو، گریہ زاری کو بڑی مشکل سے روکا ہے۔ یہ جملہ کہا اور علی اکبر علیہ السلام بلند آواز سے زار و قطار رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پھر سینے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ پھر جناب علی اکبر علیہ السلام نے عجز و انکساری اور شدید اصرار کے ساتھ جہاد کرنے کا اذن چاہا، الف زال الف نون چاہا۔ تو اس کے بعد یعنی اب ہم پڑھتے ہیں ترجمہ انورٹڈ کاما میں، کہا کہ یعنی جب اذن جہاد لینے میں بہت مبالغہ کیا اور شدید جزا جیم زے عین کی، جب کہ وہ پیاسے بھی تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں اجازت دی، لیکن امام علیہ السلام اس وقت حیرت زدہ تھے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ جب اجازت ملی تو جناب اکبر علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور مطمئن بھی ہوئے اور میدان جنگ کی تیاری کی۔ جب امام علیہ السلام نے بیٹے کو جنگ کی تیاری کرتے دیکھا تو اپنے عزیز کو پاس بلایا اور خود اپنے ہاتھوں سے جنگ کا لباس پہنایا۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے عربی کا ترجمہ کہ یعنی امام پاک علیہ السلام نے اپنے فرزند دلبند کے جسم مطہر پر جنگ کا اسلحہ پہنایا، زرہ پہنائی، چمڑے کا کمر بند جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، کمر پر باندھا، سر پر ایک فولادی خیوہ دال خود رکھا اور مصری تلوار حمائل کی اور برق تیز رفتاری عقاب پر سوار کیا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اب فرمایا کہ بیٹا جاؤ اور اہل حرم سے الوداع کر کے آؤ۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام روتی آنکھوں اور سسکیوں سے خیام میں آئے اور آواز دی کہ السلام علیکم یا بنات رسول اللہ۔ اہل بیت علیہ السلام نے جو ہی حضرت علی اکبر کی دل نشین آواز کو سنا اور ستاروں کی طرح اپنے خیام کے بروج سے نکلے اور خیام اور جناب اکبر علیہ السلام کے رخساروں کی شمع کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ پھر علی اکبر علیہ السلام کی جنگ کی تیاری دیکھ کر خیام سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ پھپھیاں بہنیں سب چھوٹے بڑے زیارت اکبر علیہ السلام کے لیے اکٹھے ہو گئے اور جناب علی اکبر علیہ السلام کے گھوڑے کے ارد گرد حلقہ بنا لیا۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ پھپھیوں نے گھوڑے کی رکابوں اور لگام کو پکڑا اور چھوٹے بچوں اور بہنوں نے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑا اور ساون کے بادلوں کی طرح آنسو بہانا شروع کر دیے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اسی وقت بڑے دل گردے اور جگر کی مالک جناب لیلا سلام اللہ علیہا آگے آئیں اور اپنے بیٹے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر زبان حال سے فرمایا، اکبر مجھے قیامت تک پریشان اور دکھی نہ کر، یہ وادی بلا ہے، تیرے بابا کے ناصر چلے گئے ہیں، تیری روانگی دیکھ کر میری آنکھوں میں دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے ماں کے جواب میں زبان حال سے فرمایا، اماں میرے بابا اکیلے ہو گئے ہیں، میں بابا کی غیرت اور آپ کی بے کسی نہیں دیکھ سکتا۔ سامعین اب اس کے بعد ہیڈنگ لکھی ہے شہزادے کی میدان میں آمد۔ لکھا ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کو تسلیاں دے کر الوداع کہا اور میدان کی طرف آ گئے۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام 18 سال کے کڑیل جوان تھے، چہرہ آفتابی، خلق اور خلق میں شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب آپ علیہ السلام میدان میں آ گئے تو ان کے رخساروں کی شعاع سے میدان جنگ منور ہو گیا اور ابن سعد کا لشکر جمال اکبر دیکھ کر اس قدر حیران ہوا کہ ابن سعد ملعون سے سپاہی پوچھتے تھے کہ اے ظالم تو ہمیں ایسے خوبصورت جوان سے جنگ کے لیے لایا ہے؟ جب عمر سعد نے دیکھا کہ شہزادہ عقاب گھوڑے پر سوار ہے تو کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہے جو شکل و صورت میں شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ روایت میں ہے کہ جب اہل مدینہ کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق غالب آ جاتا تو آپ جناب علی اکبر علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتے اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کلام کو سننے کا شوق مجبور کرتا تو شہزادے کے کلام اور گفتگو کو سنتے تھے۔ اس پاکیزہ شہزادے نے میدان میں گھوڑے کو جولان دی اور رجز پڑھا کہ میں علی علیہ السلام بن الحسین بن علی علیہ السلام ہوں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقرب ہیں۔ اور پھر یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ ابو الموید خوارزمی لکھتا ہے کہ حضرت اکبر علیہ السلام
बड़ी शान से मैदान में आए और मुबारज़ा तलबी की, लेकिन कोई भी लश्कर आदा से बाहर न निकला। बार बार मुबारज़ तलब करने के बावजूद कोई न आया। बस शहज़ादे ने खुद लश्कर पर हमला कर दिया और मेमना व मीसरा और क़ल्ब लश्कर को ऐसा दरहम बरहम किया कि दुश्मन के सिपाही आगे से भाग रहे थे और अलमान अलमान की आवाज़ें आ रही थीं। बस शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम वापस बाबा के पास आया और अर्ज़ किया, बाबा जान, मुझे प्यास ने मार दिया है और लोहे के इन हथियारों ने मुझे आज़रदा कर दिया है। क्या पानी का एक घूंट मिल सकता है? अगर एक घूंट मिल जाए तो मैदान लश्कर आदा से साफ़ कर दूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मेरे करीब आओ। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम करीब आए तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लबों और मुंह से खाक को साफ़ किया और हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी बेटे के मुंह में रख दी ताकि चूसते रहें और तशनगी से तस्कीन मिल जाए। अली अकबर अलैहिस्सलाम दोबारा मैदान में आए और मुबारज़ तलब किया। इब्न साद ने तारिक बिन शबस शीन बेस से को भेजा कि जाओ और हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे का काम तमाम कर दो और ताकि इब्न ज़ियाद से तुम्हें रुका और मौसल मीम व स्वाद लाम की हुकूमत लेकर दूं। तारिक ने कहा कि मुझे ये डर है कि मैं फ़र्जंद रसूल अलैहिस्सलाम को भी कत्ल कर दूं और तू अपना वादा भी पूरा ना करे। उमर साद ने कसम खाई कि वादा वफाई करूंगा और ये मेरी अंगूठी ले लो और ज़मानत के तौर पर रख ले। तारिक ने उमर साद की अंगूठी को पहन लिया और रुका व मौसल की हुकूमत के लालच में जनाब अकबर अलैहिस्सलाम से जंग करने आ गया। ये मुकम्मल असलहे से मुसल्लह था। उसने पहले नेज़े से शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम पर वार किया। शहज़ादे ने उसके वार को रद्द करते हुए अपना नेज़ा उसके सीने में ऐसा मारा कि 2 बालिश पुश्ते मलऊन से निकल आया। तारिक घोड़े से ज़मीन पर गिरा तो शहज़ादे ने अपने उक़ाब नामी घोड़े से उसे रौंद दिया, जिससे उसके बदन के आज़ा टूट गए। फिर उसका बेटा उमर बिन तारिक आया तो वो भी इसी अंदाज से बाप से मुल्हक़ हुआ। फिर तारिक का दूसरा बेटा तलहा बिन तारिक अपने बाप और भाई से के गम में आग के शोले की तरह जोश मारता हुआ लपका और शहज़ादे का गिरेबान पकड़कर अपनी तरफ खींचा ताकि आप अलैहिस्सलाम घोड़े से गिर पड़े। लेकिन असदुल्लाह के फर्जंद का हाथ मलऊन की गर्दन में ऐसे आया कि उसकी गर्दन की रगों और हड्डियों को तोड़ दिया और जीन से ज़मीन पर दे मारा। ये देखकर लश्कर में हाय हाय की आवाज़ें बुलंद हुईं और शहज़ादे की ताकत, हैबत और शौकत के पेश नज़र लश्कर कुफ़ार के कदम उखड़ गए। उमर साद खौफज़दा हो गया और मिसरा मीम स्वाद रे अलिफ ऐन बिन गालिब से कहा कि तुम जाओ इस हाशमी जवान को शिकस्त दो। मिसरा मुकाबले में आया तो शहज़ादे ने नेज़े से हमला किया और दादा अली अलैहिस्सलाम की तरह नारा बुलंद किया, जिससे तमाम लश्कर खौफज़दा हो गया, क्योंकि अकबर अलैहिस्सलाम को अपने बाबा और दादा से शुजाअत विरसे में मिली थी। मिसरा जान के खौफ से और शहज़ादे की हैबत से घबरा गया था। शहज़ादे ने अपनी तलवार से उसके नेज़े को काट दिया। जब मिसरा ने तलवार उठाई और हमला करना चाहा तो शहज़ादे ने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर उसके सर पर तलवार से ऐसे वार किया कि जीन तक चीर दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। जब दोनों टुकड़े ज़मीन पर गिर गए तो दुश्मन के लश्कर से हाय हाय की आवाज़ें बुलंद हुईं। उमर बिन साद ने मुहक्कम बिन तुफ़ैल और इब्ने नौफल को बुलाया और हर एक को 1000 सिपाही देकर शहज़ादे के मुकाबले के लिए रवाना किया। ये दोनों सरदार 2000 का लश्कर लेकर आ गए और हमलावर हो गए। शहज़ादे ने उनका हमला भी रद्द कर दिया और फिर उन पर हमला किया और ऐसा शदीद हमला किया कि ये 2000 का लश्कर फरार होने पर मजबूर हो गया। शहज़ादा अली अकबर ने उनका ताक़ुब करते करते लश्कर तक जा पहुँचे। आप अलैहिस्सलाम भूखे शेर की तरह उनको कत्ल करते जा रहे थे। इस कदर कत्ल किया कि लश्कर में शोर बुलंद हुआ और पूरे लश्कर ने हमला कर दिया। हर तरफ से मारो मारो की आवाज़ें आ रही थीं। इसी शोर व गुल में जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंची। उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम कभी उठते थे और कभी बैठते थे और फरमाते थे कि अकबर, तेरा बाबा तेरे ज़ोरे बाजू पर कुर्बान। लश्कर ने हर तरफ से हमला कर दिया था, लेकिन शहज़ादे के सामने जो आता था वो बच कर न जाता था। इस हमले में शहज़ादे ने 180 मलऊन वासिले जहन्नुम किए, लेकिन ज़ख़म ज़्यादा लग चुके थे और पूरा जिस्म ज़ख्मी हो गया था। चुनाचे ज़ख्मों की कसरत, प्यास की शिद्दत और
اور جنگ کی حدت سے اس شیر خدا کے ہاتھوں کی حرکت میں ضعف اور کمزوری آنے لگی۔ ایک مرتبہ پھر لشکر سے نکل کر بابا کے پاس آئے اور یہی عرض کیا کہ بابا، پیاس نے مجھے بہت کمزور کر دیا ہے، کچھ پانی ملنے کی امید ہے کہ پانی پی کر کچھ طاقت حاصل کر لوں اور دشمنوں سے پھر جنگ کروں۔ امام علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے کو کوئی جواب نہ دیا، البتہ فرمایا، بیٹا میں شرمندہ ہوں کہ تجھے اس حال میں پانی نہیں دے سکتا۔ پس بیٹے کو سینے سے لگا لیا، عرق آلود چہرے کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ میرے جگر گوشے اور میرے میوہ دل، میں تیرے دل کی ٹھنڈک اور سکون، تھوڑا صبر کرو، آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جام سے سیراب کریں گے۔ اس بشارت پر شہزادے کے دل کو خوشی محسوس ہوئی اور سکون ملا۔ آپ علیہ السلام تازہ دم ہو کر پھر میدان میں گئے اور حملہ آور ہوئے۔ لشکر اعداء نے یمین و یسار سے شہزادے پر یکبارگی حملہ کر دیا، جس سے حضرت کو بہت زیادہ زخم آئے۔ اس کے باوجود ایک کثیر گروہ کو واصل جہنم کیا۔ جب پیاس کی شدت نے حملہ کیا تو پھر بابا کے پاس آئے اور پانی مانگا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے محض تسلیاں دیں۔ شہزادہ علی اکبر نے مدینے کی طرف رخ انور کر کے فریاد کی اور یا جداہ العطش، پھر نجف کی طرف رخ کر کے اپنے دادا کو فریاد کی، یا علی العطش۔ امام حسین علیہ السلام نے جب بیٹے پر شدت پیاس کے اثر کو دیکھا تو فرمایا کہ میرے بیٹے، تیرے باپ پر یہ بات کس قدر گراں ہے کہ آپ اسے بلائیں اور وہ جواب نہ دیں، آپ ان سے فریاد کرتے ہیں اور فریاد رسی نہیں کرتے۔ بیٹا، اپنی زبان باہر نکالو۔ جب اکبر علیہ السلام نے اپنی خوش زبان نیم سوختہ کباب کی طرح نکالی تو امام حسین علیہ السلام نے اکبر کی زبان کو اپنے منہ میں رکھ لیا۔ شاید پیاس کی کمی ہو جائے، لیکن پیاس کی کمی نہ ہوئی۔ پھر حضرت علیہ السلام نے انگوٹھی جناب علی اکبر کے منہ میں رکھی، لیکن پیاس کم نہ ہوئی۔ آخرکار فرمایا، بیٹا، تمہارے لیے اب دنیا کا پانی ختم ہو چکا ہے، اب جاؤ اور شام سے پہلے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوثر پر سیراب ہو جاؤ۔ جناب علی اکبر علیہ السلام مایوس ہوئے اور میدان کی طرف لوٹے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام جنگی قواعد کے مطابق گرج کر حملے کر رہے تھے اور کشتوں کے پشتے لگا رہے تھے۔ حضرت علیہ السلام کے چہرے پر پسینہ تھا اور رخسار مخمل کے پھول کی طرح سرخ ہو گئے تھے۔ اسی دوران میں ایسی جگہ حملہ کرتے ہوئے گزرے جہاں مرات بن منقذ کمی گاہ میں کھڑا تھا۔ میم رے گولتا بے نون مرت بن میم نون قاف زال منقذ کمی گاہ میں کھڑا تھا۔ اسی ملعون نے اپنی زہر آلود تلوار ایسے زور سے سر پر ماری کہ ابرو تک زخم ہو گیا۔ ابھی اس زخم سے آسودہ نہیں ہوئے تھے کہ اسی مرت بن منقذ نے آتش فشاں نیزہ شہزادے کے پہلو میں مارا، جس سے آسمان ولایت کا یہ چاند زین پر سنبھل نہ سکا۔ شہزادے نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ جب لشکر نے علی اکبر علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی تو بھاگتے ہوئے قریب آ گئے اور شہزادے کا محاصرہ کر لیا اور تلواروں سے آپ علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مرحوم سید لہوف میں لکھتے ہیں کہ ایک ملعون نے زہر آلود تیر شہزادے کے حلق میں مارا، جس سے شہزادے کی توانائیاں ختم ہو گئیں۔ ایک ہاتھ سے ڈھال اور دوسرے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ شہزادے نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں تاکہ گھوڑا خیام کی طرف لے جائے، لیکن ہر طرف سے لشکر کی کثرت تھی اور گھوڑا خیام کا راستہ کھو بیٹھا تھا اور بجائے خیام کی طرف جانے کے دشمنوں کے لشکر میں چلا گیا، جہاں سے گھوڑا گزرتا ہر ملعون تلوار کا وار کرتا، بلکہ جس ملعون کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ مارتا تھا۔ لشکر اعداء نے اس قدر مارا کہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ انہوں نے شہزادے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی لاش کا خیام میں پہنچنا۔ لکھا ہے، جو ہی جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ السلام نے زین سے زمین پر آئے تو بابا کو پکارا، بابا میرا سلام، مجھے نانا نے سیراب کر دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام بیٹے کے پاس پہنچے، جب لاش پر نظر پڑی تو دیکھا کہ خون میں لت پت ہے۔ جسد اطہر کو سیدھا کیا اور سر اپنی گود میں رکھا۔ پدری محبت نے جوش مارا تو کافی دیر تک بیٹے کے جسم پر لگے زخموں کو دیکھتے رہے۔ علامہ قزوینی ریاض
احزان میں رقم تراز ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کے پاس ایسے بیٹھے تھے جیسے وہ باپ بیٹھا ہو جس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہو، اور دل دکھی ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، سینے میں غم کا خزینہ ہے، آنکھوں کی نظر کمزور ہو گئی تھی، اعضاء شل ہو گئے تھے، ہڈیاں کانپ رہی تھیں، دنیا سے منہ موڑ لیا تھا۔ روشن دن امام علیہ السلام کی نظروں میں تاریک رات ہو گئی ہے اور زندگی سے تنگ ہو گئی۔ کبھی بیٹے کو آوازیں دیتے تھے اور جواب نہیں ملتا تھا، پوچھتے تھے تم کہاں ہو تو وہ بولتے نہ تھے، کبھی دشمنوں پر لعنت کرتے، کبھی لبوں اور منہ سے خون صاف کرتے، کبھی اپنے چہرے کو بیٹے کے زخموں پر رکھتے اور کبھی فرماتے بیٹا اب تو راحت میں ہو، کبھی فرماتے بیٹا تم باپ کو تنہا چھوڑ گئے ہو، کبھی فرماتے کہ تمہارے بعد دنیا تاریک ہے، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ ان تمام بہنوں اور نوحوں کے بعد سر اٹھایا تو دیکھا کہ 17 جوان ایک ایک کر کے آ رہے ہیں اور سب نے جناب اکبر علیہ السلام کے سرہانے حلقہ ماتم برپا کر دیا، سینہ زنی کرتے ہیں اور زار و قطار رو رہے تھے اور ایسا ماتم کر رہے تھے کہ زمانے نے ایسا ماتم نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کے مروارید کی طرح کے آنسو مسلسل جاری تھے، آہو گریہ زاری آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ وہ اس بیابان میں خون پسینہ بہا رہے تھے اور اپنے سروں میں خاک ڈال رہے تھے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ میرے جوان کا جنازہ اٹھاؤ اور خیام میں لے جاؤ تاکہ بیویاں ماتم کریں۔ جوانوں نے لاش اٹھائی اور ٹکڑے ٹکڑے 17 جسم کو خیام کی طرف لے گئے۔ جب لاش اٹھائی تو ان جوانوں کا گریہ اس قدر بلند ہوا کہ خیام میں مستورات نے سن کر ماتم شروع کر دیا۔ اہل حرم کا گریہ بہت بلند ہوا اور اس قدر ماتم ہوا کہ ملائکہ رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی جنازے سے آگے اور کبھی جنازے کے پیچھے چلتے تھے۔ کمر خمیدہ تھی، رنگ اڑا ہوا تھا، عمامہ ڈھلا ہوا تھا، ریش مبارک میں خاک ملائی ہوئی تھی اور ولدی کے بین کرتے آ رہے تھے۔ ایک طرف سے جناب عباس علمدار اور دوسری طرف سے جعفر بن علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو بغلوں سے سہارا دیا ہوا تھا۔ حضرت کبھی اکبر علیہ السلام کے جنازے پر نظر کرتے اور کبھی سر جھکا کر گریہ کرتے۔ علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ خیام کے دروازے تک جناب علی اکبر علیہ السلام کے جسم میں جان کی رمق تھی اور کسی وقت بولتے بھی تھے، لیکن جو ہی خیام کے دروازے پر پہنچے تو اکبر علیہ السلام کی گفتگو بند ہو گئی۔ غور سے دیکھا تو روح بھی پرواز کر گئی تھی۔ اسی اثنا میں ایک بچہ خیام سے نکلا، حیرت زدہ کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا کہ اچانک جب علی اکبر کی لاش پر نظر پڑی تو بچوں نے روتے ہوئے اپنے آپ کو لاش پر گرا دیا اور ایسی گریہ زاری کی کہ ہر سننے والا رو پڑا۔ سامعین، یہاں پہ پیج 337 پر ہم اپنی اس ریڈنگ میں آپ سے اجازت چاہیں گے اس پارٹ میں، اور انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اس سے آگے مزید پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔